यहाँ हम दरियाए उर्दन के खूबसूरत किनारे पर खड़े हैं सेशन नंबर 6 के लिए, और बाइबल को मौसर और बेहतर तरीके से पढ़ने के बारे में मुताले के पहले हिस्से के साथ। ये एक अहम मौका है जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह बाइबल को ज़्यादा समझदारी से पढ़ा जा सकता है। ये मेरे लिए हमारे मुताले का एक दिलचस्प हिस्सा है, और मुझे उम्मीद है कि आप भी इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे जब हम उर्दन के ऊपर नीचे देखते हैं और सोचते हैं कि बाइबल के लोग यहाँ कैसे थे। यकीनन यही इस पूरी सीरीज का एक बड़ा मकसद है जो हम कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सहीफे को मुशाहिदा करने के लिए एक साख्त के बारे में सोचें। दर हकीकत एक मुतालिया है जिसे हर्मेन्यूटिक्स कहा जाता है। हर्मेन्यूटिक्स का मतलब है अदब का मुताला, लेकिन ज्यादा मखसूस तौर पर हम इसे सहीफे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो चीज हम देखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, और ये हर्मेन्यूटिक्स का मुताला बाइबल स्कूल में पूरे सेमेस्टर पर मुहित हो सकता है। शायद आप ये कोर्स पहले ही कर चुके हैं और आप इसे छोड़ना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये उन लोगों के लिए भी एक अच्छा जायजा होगा जिन्होंने पहले ही सहीफे के मुशाहिदे के बारे में बात की है। हम सहीफे के मुताले से मुतालिक 17 औजारों को देखने जा रहे हैं। और भी औजार हैं, लेकिन ये वो हैं जिन्हें हमने ख़ास तौर पर फिलेमोन की किताब के मुताले के लिए मुंतखब किया है। अगर आपकी घड़ी ख़राब हो जाए तो आप उसे उतार कर घड़ी सास के पास ले जाते हैं, और वो उसे एक मेज़ पर ले जाते हैं जहाँ एक लाइट होती है, और वो लाइट जला देते हैं। वो सिर्फ घड़ी के डायल को नहीं देखते, और शायद देखेंगे भी नहीं। वो उसे उल्टा कर उसकी पिछली तरफ देखते हैं, और फिर वो अपने औजारों में से एक निकालते हैं और उसकी पिछली ढक्कन को खोलते हैं। उसे वॉच ओपनर कहा जाता है। और हमारे पास भी सहीफे के साथ यही मामला है। कुछ औजार ऐसे होंगे जो हम शेल्फ से निकालेंगे, आप उन्हें सिर्फ एक बार इस्तेमाल करेंगे, और बाज़ औक़ात आप एक औजार को कई बार इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो भी हो, हम इन सब को देखेंगे, औजारों को देखेंगे, और ये जानेंगे कि ये किस तरह मौसर हैं और किस तरह हमारी मदद करते हैं कि हम सहीफे में क्या है उसे बेहतर तौर पर समझ सकें। अब जब मैंने हर्मेन्यूटिक्स के मौजू का मुताला किया तो सबसे पहली बात जो मैंने मुशाहिदा की वो ये है कि हमें बाइबल को कई बार पढ़ना चाहिए। पढ़ें पढ़ें, दोबारा पढ़ें, फिर से पढ़ें, बार बार पढ़ें। क्यों? क्योंकि अक्सर हम सिर्फ एक बार पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि हमें सब कुछ मालूम हो गया है। जैसे कि हमने बाइबल को मौसर तरीके से पढ़ने के बारे में बात की थी, अब देखेंगे कि जब आप बैठ कर इसे लिखते हैं तो आपको वो बातें नजर आएंगी जो पहले आपने नहीं देखी थीं। और जब भी आप सहीफे को देखेंगे आपको कुछ नया नजर आएगा। तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप मुशाहिदा करने वाले बने। याद है हमने मुशाहिदा करने के बारे में क्या कहा था? इसका मतलब है कि करीब से देखना, जिस चीज़ का आप मुशाहिदा कर रहे हैं उसकी तफसीलात पर गौर करना। अगर हम इस दरिया का मुशाहिदा कर रहे हैं तो किनारे पर दरख्त हैं, रंग सब्ज है क्योंकि ये अक्स दे रहा है इन दरख्तों का जो किनारे पर हैं। हमारे पीछे कीनोजा है। मुझे यकीन है कि यीशु के ज़माने में किन्नौर नहीं थे, लेकिन इस दरिया पर बहुत सरगर्मी है। तो आइए बहुत एहतियात से देखें कि सहीफे में क्या है। तो आइए पहले औजार से शुरू करके है। नंबर 1 है उमूमी साख्त। जब आप अदब की कोई किताब पढ़ने लगते हैं तो सबसे पहले आप उसका उन्वान पढ़ते हैं। इस पर लिखा है मुक़द्दस बैत, और बाइबल का मतलब है कुतुब खाना। और ये हकीकत कि ये मुक़द्दस है, इसका मतलब है कि ये एक मजहबी कुतुब खाना है। फिर हम फहरिस्त मज़ामीन को देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये किताब 2 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम है, जिन्हें हम पुराना अहदनामा और नया अहदनामा कहते हैं। पहला हिस्सा वो है जिसे यहूदी लोग अपने मुताले के वक्त इस्तेमाल करते हैं, और उनके पास मुकम्मल पुराना अहदनामा मौजूद होता है। यकीनन वो उसे पुराना अहदनामा नहीं कहते, वो उसे बाइबल कहते हैं। लेकिन हम उसे पुराना अहदनामा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास एक और हिस्सा भी है, इसे नया अहदनामा कहा जाता है। और इस किताब में 66 हिस्से हैं, यानी इस कुतुब खाने में 66 किताबें हैं। और फिर पुराने अहदनामे में ज़्यादा किताबें हैं और नए अहदनामे में कम। और जब हम इस बात का मुशाहिदा करते हैं
تو ہم یہ سوچنا شروع کر سکتے ہیں کہ یہ پوری بائبل ہمیں کیا پیغام دینے والی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم اس کتاب کو ایک ہی کتاب کے طور پر دیکھیں، ایک مکمل مجموعے کے طور پر، نہ کہ اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں یا اس کے کچھ حصے نکال لیں یا صرف ایک کتاب یا دوسری کتاب کو الگ سے دیکھیں، بلکہ ہمیں پوری بائبل کو، مکمل بائبل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے رکیں اور اس بات پر بات کریں کہ ہم اس کو کیوں استعمال کر رہے ہیں اور یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم اس تاریخ کو دیکھیں جس کے بارے میں اس کتاب کا زیادہ تر حصہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ جاننا ضروری ہی کیوں ہے کہ یہودی کون ہے، یا ہمیں ان کی تاریخ، ان کے نبیوں یا ان کی شاعری کے بارے میں کیوں پڑھنا چاہیے، ہمیں اس سب میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیوں ہے، یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ دراصل صحیفہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے یہودی قوم کو اپنی منتخب قوم کے طور پر چنا، نہ اس لیے کہ وہ بہتر تھے یا زیادہ عقل مند تھے، بلکہ اس لیے کہ خدا انہیں ایک مثال کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا کہ کس طرح اس کے لیے جینا ہے اور کس طرح اس کے لیے نہ جینا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پوری بائبل کو دیکھیں، اس میں موجود تمام کتابوں کو دیکھیں اور جانیں کہ اس میں کیا ہے۔ تو اگر ہم مجموعی ساخت کو دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ اس بڑی کتاب میں یہ ساری کتابیں شامل ہیں، تو ہمیں ان چھوٹے حصوں کا مطلب بہتر طور پر سمجھ آئے گا جن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ آئیے دوسرے نقطے کی طرف دیکھتے، یعنی ادبی انداز۔ ادبی انداز سے مراد ادب کی شکل ہے، اور صحیفے میں 4 بڑے ادبی انداز پائے جاتے ہیں، اور یہ پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے دونوں میں موجود ہیں۔ پہلا انداز وہ ہے جسے ہم تاریخ کہتے ہیں، اور ظاہر ہے ہمارے پاس پہلی 5 کتابیں ہیں جنہیں تورات کہا جاتا ہے۔ ہم اسے پینٹاٹیوٹک کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے 5 کتابیں۔ لیکن پہلی 5 کتابیں تاریخ کے پہلے حصے پر مشتمل ہیں، لیکن باقی تاریخ کتابیں استر تک بھی جاتی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ تاریخ ہے، تو اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ یہ وہ سب کچھ نہیں ہے جو ہمیں ہر وقت کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے کرنے کے لیے نہیں ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اب جانتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم نے اس کا پہلے بھی ذکر کیا تھا، پولس نے رومیوں اور 1 کرنتھیوں میں اس بارے میں بات کی کہ صحیفہ ہمیں ہماری تعلیم اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ ہمیں اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ ہم سیکھیں کہ کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ کون سے گناہ تھے جن میں وہ مبتلا ہوئے، اور ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ ہم ان میں نہ پڑیں، اور وہ کون سی باتیں ہیں جو ہم صحیفے سے لے کر حوصلہ افزائی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ایک عظیم خدا کی خدمت کرتے ہیں اور اس کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے۔ دوسرا حصہ شاعری ہے۔ کتاب استر کے بعد شاعری آتی ہے جو ایوب سے شروع ہوتی ہے۔ ایوب، زبور، امثال، وائس اور سلیمان کا گیت، 5 کتابیں شاعری کی ہے۔ اب نئے عہد نامے میں بھی تاریخ موجود ہے، متی، مرکز، لوکا، یوحنا اور اعمال میں، اور نئے عہد نامے میں بھی شاعری ہے، لیکن وہاں کوئی شاعرانہ کتاب نہیں ہے۔ یہاں جو شاعری ہے، مثلاً یہودا نے کہا، اب اس کے لیے جو ہمیں گرنے سے بچا سکتا ہے اور ہمیں بے عیب پیش کر سکتا ہے، یہ شاعری ہے اور یہ صحیفے کے اندر موجود ہے۔ یہ مکاشفہ میں بھی ہے۔ اکثر صحیفے کے ان مقامات پر جہاں حاشیے چوڑے ہوتے ہیں، یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ یہاں صحیفے کے اندر شاعری ہے۔ تو یہ ادب کی دوسری قسم ہے، یعنی شاعری۔ ادب کی تیسری قسم نبوت ہے۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ عہد عتیق میں بہت سی نبوت کی کتابیں ہیں۔ 5 ایسی کتابیں ہیں جنہیں ہم بڑے نبی کہتے ہیں، اور پھر 12 چھوٹے نبی ہیں۔ صرف اس لیے کہ انہیں بڑا کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہتر ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑی ہیں۔ اور حقیقت میں ان 5 بڑے نبیوں میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ ہیں یسیہ، یرمیا، نوحہ، حزقیل اور دانییل۔ لیکن رکیے، یہاں درمیان میں نوحہ کی کتاب ہے، اور یہ نبوت کی کتاب نہیں ہے، یہ شاعری کی کتاب ہے۔ یہ ماضی کے بارے میں ہے۔ یروشلم میں کیا ہوا جب یرمیا نے دیکھا کہ شہر کو آگ لگا دی گئی اور لوگ مارے گئے، اور غالباً وہ دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتا رہا جب انہیں آگ لگائی جا رہی تھی، اور اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کا دل ٹوٹ گیا۔ تو اس نے یہ خوبصورت مکمل نوحہ لکھا۔
یہ صحیفے کی سب سے کامل نظموں میں سے ایک ہے۔ تو اگرچہ ہم اسے ایک بڑا نبی کہتے ہیں، دراصل یہ شاعری ہے، لیکن بظاہر اسے یرمیا کے ساتھ اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہیں اس کا مقام بنتا تھا اور یرمیا نے وہیں یہ لکھا تھا۔ اب ہم چھوٹے نبیوں کی طرف چلتے ہیں۔ پھر سے ان کی تعداد 12 نہیں۔ صرف اس لیے کہ انہیں چھوٹا کہا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کمتر ہیں، بلکہ یہ چھوٹے ہیں، حجم میں بھی چھوٹے اور اکثر دائرہ کار میں بھی محدود، جو صرف چند لوگوں یا کسی خاص گروہ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ جب ہم نبیوں کو دیکھتے ہیں اور نئے عہد نامے میں نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں وہاں بھی پیش گوئیاں ملتی ہیں۔ صرف ایک کتاب ہے جو مکمل طور پر پیش گوئیوں پر مشتمل ہے، اور وہ مکاشفہ کی کتاب ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی پیش گوئیاں کی گئی ہیں، مثلاً یسوع متی میں۔ وہاں وہ باب 23 یا 24 میں ایک طویل خطاب کرتے ہیں۔ پھر جب ہم دوسری کتابوں کی طرف آتے ہیں تو پولس تھسلینیکیوں میں پیش گوئی کرتے ہیں، پطرس بھی پیش گوئی کرتے ہیں، اور یہ سب پیش گوئیوں کی کتاب کے علاوہ ہیں۔ اب ہم ان مختلف اقسام کی تحریروں کو اس لیے دیکھ رہے ہیں تاکہ جب ہم انہیں پڑھیں تو ہمیں سمجھ آئے کہ انہیں کس طرح سمجھنا ہے۔ تاریخ وہ ہے جو ماضی میں ہو چکا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں۔ شاعری وہ جذبات ہیں جو تاریخ اور اس میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ پیش گوئی اس بارے میں ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، خدا کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو کیا بتا رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ در حقیقت وہ انہیں توبہ کرنے، اپنی غلطیوں سے باز آنے، اپنے راستے بدلنے اور خدا کی طرف واپس پلٹنے کا وقت دے رہا ہے۔ اکثر اوقات یہی سب سے بڑا پیغام پیش گوئیوں کی کتابوں میں ہوتا ہے۔ اور پھر چوتھی قسم کی تحریر خط ہے۔ عہد عتیق میں خطوط کی کوئی کتابیں نہیں ہیں۔ یقیناً کچھ خطوط ایسے ہیں جو پڑھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حزقیاہ نے سنہاریب کا خط پڑھا اور اسے خدا کے سامنے پھیلا دیا، لیکن یہ بائبل میں کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ کتابیں جو پولس اور دوسرے رسولوں یعقوب، پطرس، یہودا اور دیگر نے لکھی تھیں، جنہوں نے اپنے خطوط ان لوگوں کو لکھے جو یسوع کو مسیحا مانتے تھے جب وہ زمین پر آئے اور پھر واپس چلے گئے۔ یہ خطوط لوگوں کے رہنمائی کے لیے تھے تاکہ وہ اپنے عقائد کو درست کر سکیں، یہ سمجھ سکیں کہ یسوع کا اصل مطلب کیا تھا، یا پولس کیا تعلیم دے رہے تھے، یا پطرس کیا سکھا رہے تھے، تاکہ وہ الجھن میں نہ پڑیں یا اس وقت کی مختلف تعلیمات میں گڑبڑ نہ ہو جائیں۔ اب آئیے تیسرے نمبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور دراصل ہم 3، 4، 5، 6، 5، 6 اور 7 پر بات کریں گے، اور ہم گرامر کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اب آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں، میں گرامر کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ جب میں نے اسکول چھوڑا تھا تو میں نے اپنے گرامر کی کتاب جلا دی تھی۔ مجھے اس بورنگ مضمون کی طرف دوبارہ لوٹنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنی بائبلوں کو دیکھیں تو ان میں کوئی تصویریں نہیں ہیں۔ کیا آپ کی بائبل میں تصویریں ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس بچوں کی بائبل ہے اور آپ کو اس سے جان چھڑانی چاہیے۔ اسے بچوں کو دے دیں اور ایسی بائبل لیں جس میں صرف الفاظ ہوں تاکہ آپ خود براہ راست اسے پڑھ سکیں اور کسی تصویر کے ذریعے کسی اور کی تشریح پر انحصار نہ کریں۔ جب ہم بائبل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی زبان کے لیے ایک ساخت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم منظم زبان میں بات کر رہے ہیں۔ اگر میں اپنے الفاظ کو گڑمڑ کر دوں، اگر میں جملے کی شروعات فعل سے کروں اور اختتام اسم پر ہو اور سب کچھ ملا دوں تو آپ صحیح طرح سے نہیں سمجھ پائیں گے کہ میرا مطلب کیا ہے۔ ہم اپنی بات کو بہتر انداز میں بیان کرنے کے لیے گرامر کا استعمال کرتے ہیں جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلا نقطہ نمبر 3 زمانہ ہوگا۔ اگر ہم ہوسیہ باب 4 آیت 6 کو دیکھیں تو یہ ایک مشہور آیت ہے۔ ہوسیہ باب 4 آیت 6۔ خدا ہوسیہ کے ذریعے فرما رہا ہے، میرے لوگ علم کی کمی کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں، کیونکہ تم نے علم کو رد کر دیا ہے۔ میں بھی تمہیں اپنے کاہنوں کے طور پر رد کرتا ہوں، کیونکہ تم نے اپنے خدا کی شریعت کو نظر انداز کیا ہے، میں تمہاری اولاد کو نظر انداز کروں گا۔ اب آئیے اس کی گراور کی ساخت کو دیکھتے ہیں اور یہاں سے کچھ سیکھتے ہیں۔ پہلے جملے میں ہے، میرے لوگ علم کی کمی کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں، اور میں یہاں ایک بات تسلیم کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں۔
ہو سکتا ہے کہ آپ کی بائبل میں مترجم کے ذریعے مختلف زمانے استعمال کیے گئے ہوں۔ کبھی کبھی میری بائبل میں جہاں ماضی کا زمانہ ہے، دوسرے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ وہاں حال کا زمانہ ہے۔ اب یہ اتنا اہم نہیں ہے، لیکن جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آیات میں مختلف زمانے ہیں تو اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ مصنف ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے، اور اس معاملے میں خدا ہمیں کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میرے لوگ تباہ ہو رہے ہیں۔ در حقیقت یہ صرف حال نہیں بلکہ وہ ہے جسے ہم جاری حال پریزنٹ پروگریسو کہتے ہیں۔ یہ عمل جاری ہے۔ وہ اس لیے تباہ ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، نبی پیش گوئی نہیں چڑھے، کہنا خدا کا کلام نہیں سکھا ہے، وہ شریعت اور شاعری نہیں سکھا رہے، بلکہ وہ صرف لوگوں کو خوش کر رہے ہیں اور اپنی ہی سوچ اور تشریحات سکھا رہے ہیں، اور خدا کو یہ پسند نہیں ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ وہ اسی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں۔ ان کے پاس میرے کلام کا علم نہیں ہے۔ اگلا جملہ ہے کیونکہ تم نے علم کو رد کر دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ماضی کا زمانہ ہے۔ ماضی میں تم نے وہ رد کر دیا جو میں تم سے کہہ رہا تھا، اور چونکہ تم نے اس علم کو رد کر دیا ہے، پھر وہ آگے فرماتا ہے میں بھی تمہیں اپنے کہنا کے طور پر رد کرتا ہوں۔ یہ حال، ماضی اور اب حال کا زمانہ ہے۔ میں بھی تمہیں اپنے کہنا کے طور پر رد کرتا ہوں۔ پھر اگلا جملہ کیونکہ تم نے اپنے خدا کی شریعت کو نظر انداز کیا ہے، پھر سے یہ ماضی کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر میں بھی تمہاری اولاد کو نظر انداز کروں گا، یہ مستقبل کا زمانہ ہے۔ اب یہ اتنا اہم کیوں ہے کہ ہم اس پر غور سے نظر ڈالیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ اگر ہم سمجھ جائیں کہ جو کچھ تم نے کیا وہ اب ہو رہا ہے اور اس کے نتائج مستقبل میں آئیں گے، تو اس سے کلام مقدس میں ایک گہرائی آ جاتی ہے جو عام طور پر ہمیں نظر نہیں آتی۔ نمبر 4 ہے اسم اور ضمیر۔ ہم فلیمون کی کتاب کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور اگر آپ اپنی بائبل وہاں کھولیں تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے، دوسرے اور تیسرے آیت میں بہت سے اسم ہیں، لوگوں کے نام ہیں۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص، ایک جگہ یا کوئی چیز؟ کیا وہی ہے؟ نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے میں مدد دیتی ہیں کہ جملے کا موضوع کون ہے یا جملے میں کون شامل ہے۔ مثال کے طور پر پولس مسیح یسوع کا قیدی اور تیموتھیس ہمارا بھائی۔ پولس قیدی، مسیح یسوع، تیموتھیس اور ہمارا بھائی، یہ سب اسم ہیں۔ یہ سب نام ہیں، اشخاص ہیں، مقامات ہیں۔ قید خانہ، وہ کہتا ہے میں قید میں ہوں، میں زنجیروں میں ہوں، یہ سب اسم ہیں۔ اور وہ یہ ذکر نہیں کرتا کہ یہ کلیسیا کہاں ہے، لیکن جب بھی وہ مقامات کا ذکر کرتا ہے جیسے روم یا ہم تھسلونیکا گئے یا کچھ اور، یہ سب مقامات ہیں، قیصریہ، یروشلم، یہ وہ اسم ہیں جو متن کے اندر موجود ہیں۔ دوسرا، ہم ضمیروں کو دیکھ رہے ہیں۔ ضمیر کیا ہے؟ یہ اسم کی مختصر شکل ہے، یہ، وہ، ہم وغیرہ، یہ آپ کی وضاحت کر رہا ہے، یہ ہمیں سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ اسم کی شکل کو مختصر کر دیتا ہے، یہ ہمیں سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ مصنف کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اگر ہمارے پاس ضمیر نہ ہوتے اور ہمیں بار بار کسی شخص کا نام لینا پڑتا تو یہ بہت لمبا اور بورنگ ہو جاتا، اسی لیے یہ ضمیر ہماری مدد کرتے ہیں، لیکن ہمیں ضمیروں پر توجہ دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک بار جب موسیٰ نے کچھ صحیفہ لکھا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی آیت میں 4 مختلف بولنے والے تھے۔ ہم ابھی اس کو دیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالیں گے، لیکن لکھنے والا بات کر رہا تھا، موسیٰ بات کر رہے تھے، وہ خدا کا حوالہ دے رہے تھے، اور پھر وہ کچھ لوگوں کا حوالہ دے رہے تھے جو خدا کی بات کو رد کر رہے تھے۔ تو جب آپ اسم اور ضمیروں کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون بول رہا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ 5واں نمبر ہے افعال۔ فعل کیا ہے؟ یہ ایک عمل کو ظاہر کرنے والا لفظ ہے، کوئی بھی بات جو یہ بتائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہم سوتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم دوڑتے ہیں، یہ سب افعال ہیں۔ 6واں نمبر ہے صفات۔ صفت اسم کی وضاحت کرتی ہے۔ کیا آپ کو اپنی گرامر کی پڑھائی سے یہ یاد ہے؟ مثال کے طور پر اگر میں بائبل میں دیکھ کر آپ سے کہوں کہ وہ آدمی، تو کیا آپ جان پائیں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ شاید نہیں، آپ کو سینکڑوں لوگوں میں سے اندازہ لگانا پڑے گا۔ لیکن اگر میں کہوں وہ بڑا آدمی، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ شاید جالوت کی، ٹھیک ہے؟
اور اگر میں کہوں وہ چھوٹا آدمی تو میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں زکائیس کی بات کر رہا ہوں جس نے درخت پر چڑھ کر دیکھا کہ کیا وہ یسوع کو دیکھ سکتا ہے کیونکہ وہ چھوٹا تھا۔ تو اگر ہمارے پاس یہ صفات ہیں جو اسم کی وضاحت کرتی ہیں، اسم ہے آدمی لیکن بڑا یا چھوٹا، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دو مختلف لوگ ہیں۔ ہمیں ان اسموں کی وضاحت کے لیے صفات کی ضرورت ہے۔ اب ہم قید کی بات کرتے ہیں۔ نمبر 7، قید۔ قید فعل کی وضاحت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ بارش آسمان سے گر رہی ہے، یہ گر رہی ہے، یہ سیل ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ گر رہی ہے یا تھوڑی بارش گر رہی ہے، یہ فعل یعنی عمل کی وضاحت کرتا ہے۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے رکیں، میرے پاس یہاں میز نہیں ہے۔ عام طور پر جب ہم کانفرنس کرتے ہیں میں ایک میز استعمال کرتا ہوں اور اس پر ایک گیند رکھتا ہوں۔ واقعی میں گیند نہیں رکھتا، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی تخیل استعمال کریں اور اس گیند کو دیکھیں جو یہاں میرے بائبل پہ رکھی ہوئی ہے۔ کیا آپ اسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ سیاہ اور سفید ہے شاید، یا شاید یہ سبز پیلا سرخ ہے۔ یہ بہت چھوٹی ہو سکتی ہے، یہ درمیانی ہو سکتی ہے، یہ بڑی ہو سکتی ہے، یہ بہت بڑی بھی ہو سکتی ہے، لیکن گیند یہاں میز پر رکھی ہوئی ہے۔ کیا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں؟ یا میری بائبل پر کیا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ اپنی تخیل استعمال کریں گے۔ اگر آپ صحیفہ کا مطالعہ کر رہے ہیں تو آپ کو تصور کرنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب آئیے اس گیند کے ساتھ کچھ کرتے ہیں۔ آئیے اسے اچھالتے ہیں۔ میں اسے آہستہ آہستہ اچھال رہا ہوں، یہ فعل ہے، یہ قید ہے۔ اب میں اسے تیزی سے اچھال رہا ہوں، یہ قید ہے جو بیان کرتی ہے۔ اور اچھالنے کے دو مختلف طریقے ہیں، کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ اور جو ہم یہاں کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ گیند اسم تھی، اس کا رنگ اور سائز وہ صفات ہیں جو اس گیند کو بیان کرتی ہیں۔ اب دیکھیں، گرامر کے ساتھ کام کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ در حقیقت جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ہر وقت گرامر استعمال کرتے ہیں، اور اگر ہم گرامر کو نہیں سمجھتے، اگر ہم صحیفے میں لکھی گئی جملوں کی ساخت پر توجہ نہیں دیتے، تو ہم یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ آئیے گرامر پر توجہ دیں۔ آئیے نمبر 8 کی طرف چل کے۔ یہ ایک رابطہ ہے۔ رابطہ ایک حرف عطف یا کوئی ایک ایسی چیز ہے جو ایک لفظ کو دوسرے سے جوڑتی ہے۔ ہم یوحنا کی کتاب کے 8ویں باب کی طرف جائیں گے۔ یہاں یسوع ایک بہت دلچسپ بات کہتے ہیں، اور یہ بہت اہم ہے کہ ہم غور کریں کہ وہ دراصل کیا کہہ رہے ہیں۔ یوحنا باب 8 آیت 32، اور پھر ہم واپس جا کر 31 کو دیکھیں گے۔ میں 32 سے شروع کروں گا کیونکہ یہ بہت مشہور ہے اور اکثر نقل کی جاتی ہے۔ پھر تم سچ کو جانو گے اور سچ تمہیں آزاد کر دے گا۔ عام طور پر جب اسے صحیفے سے باہر نقل کیا جاتا ہے تو اسے استعمال کیا جاتا ہے بغیر پھر کے، بغیر اس رابطے کے۔ تم سچ کو جانو گے اور سچ تمہیں آزاد کر دے گا۔ وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ لفظ پھر بہت اہم ہے۔ اب آئیے واپس جا کر 31 پڑھتے ہیں۔ ان یہودیوں سے جنہوں نے اس پر ایمان لایا تھا، یسوع نے کہا، اگر تم میری تعلیم پر قائم رہو تو تم واقعی میرے شاگرد ہو۔ پھر تم سچ کو جانو گے اور سچ تمہیں آزاد کر دے گا۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دو الفاظ اگر اور پھر کتنے اہم ہیں، اور اکثر یہ ایک ساتھ آتے ہیں۔ اگر کہیں اگر ہے تو غالباً وہاں پھر بھی ہوگا، یا صحیفے میں پھر کا مفہوم موجود ہوگا۔ اگر تم میری تعلیم پر قائم رہو، دیکھیں، یہ صرف کسی کی بھی پیروی کرنا یا جو دل چاہے کرنا یا کسی اور کی رائے کے مطابق جینا نہیں ہے کہ پھر تم سچ کو جانو گے اور سچ تمہیں آزاد کر دے گا۔ نہیں، یہاں ایک تعلق ہے پہلے حصے کے ساتھ۔ تمہیں یسوع کی پیروی کرنی ہے، تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے، اور پھر تم سچ کو جانو گے اور سچ تمہیں آزاد کر دے گا۔ ربط پیدا کرنے والے الفاظ بہت اہم ہیں اور ہمیں انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس لیے اور اسی طرح کے الفاظ۔ لفظ اور بھی ایک ربط پیدا کرنے والا لفظ ہے۔ جب میں نے فلیمون میں دیکھا اور اس کتاب کی ساخت کو دیکھا، اگر ربط پیدا کرنے والے الفاظ نہ ہوتے تو مجھے یہ سمجھنے میں مدد نہ ملتی کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ شاید یہ بات ظاہر ہو جاتی، لیکن چونکہ یہاں ربط پیدا کرنے والے الفاظ ہیں اور میں انہیں آپ کو بتاتا ہوں۔
آیت 8 میں لکھا ہے اس لیے، اور آیت 9 میں لکھا ہے پھر بھی، اور پھر آیت 17 میں لکھا ہے پس، آیت 14 میں لکھا ہے لیکن، اور پھر آیت 22 میں ایک بڑا ربط پیدا کرنے والا جملہ ہے، وہ کہتا ہے اور ایک اور بات۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں تاکہ ہم کلام مقدس کو دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تاکہ ہم بہتر طور پر دیکھ سکیں کہ مصنف نے کیا لکھا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، تاکہ ہم سچ بولنے کے قابل ہو سکیں۔ اب آئیے واپس چلتے ہیں، ان پہلے 8 اوزاروں کا جائزہ لیتے ہیں جنہیں ہم نے دیکھا تھا۔ ان میں عمومی ساخت، ادبی شکل شامل ہے، جس میں 4 اقسام آتی ہیں: تاریخ، شاعری، نبوت اور خطوط۔ اور پھر وہ پرانا گرامر ہے 3 سے 7 تک: زمان، اسم اور ضمیر، فعل، صفتیں اور متعلق کے فعل۔ اور 8واں ہے ربط پیدا کرنے والے الفاظ۔ ہم فی الحال اس کا مطالعہ یہیں روک رہے ہیں، لیکن اگلے سیشن میں ہم جاری رکھیں گے اور مزید سیکھیں گے کہ بائبل کا مؤثر مطالعہ کیسے کیا جائے۔